बक़ाए ला इलाहा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर हमें ये सआदत मैसर आ रही है, मिल रही है कि हम मुहर्रमुल हराम की ये खुसूसी नशरियात आपके सामने पेश कर रहे हैं। रब ताला से दुआ है कि ज़िक्र हसनैन करीमैन और ज़िक्र शहदाए करबला के सदक़े हम सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए और इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, हर साल हम मैदान करबला, शहदाए करबला, वाक़या करबला का तज़किरा करते हैं और ऐसा लगता है कि हर साल हम किसी ऐसे वाक़े का तज़किरा कर रहे हैं जो कि चंद हफ़्तों या चंद दिनों पहले हुआ था। हमेशा वाक़या करबला ताज़ा लगता है और करबला की दास्तान, करबला का वाक़या, करबला के शहदा की दास्तान, उनके वाक़यात सुनकर यकीनन हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं, क्योंकि करबला जो है वो पैगाम इश्क़ है, करबला पैगाम मोहब्बत है, करबला पैगाम अक़ीदत है और करबला दरअसल पैगाम इंसानियत है। करबला से हमें सब्र का दर्स मिलता है, करबला से हमें तहम्मुल का, बर्दाश्त का और अमलियत पसंदी का दर्स मिलता है। करबला हमें सिखाता है कि बात करना तो आसान है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है, और अगर जज्बा सादिक़ हो तो बंदा अमल भी कर सकता है। वाक़या करबला ने इस्लाम को एक नई ज़िंदगी अता की। इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की क़ुरबानियों ने हमें ये बताया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज हम इसी तसलसल के साथ इस नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगाज़ में हम ज़िक्र अहले बैत करें, उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा करें, फिर जिस तरह इमाम हसन और हुसैन की परवरिश हुई उसका तज़किरा करें, मौला कायनात का तज़किरा करें, सैयदा खातून जन्नत का तज़किरा करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दोनों शहज़ादों से मोहब्बत फ़रमाई उसका तज़किरा करें। फिर उन वाक़यात को समझने की आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे, जैसे जैसे नशरियात आगे चलेगी, कि जिसकी वजह से हिजाज़ मुक़द्दस को छोड़ना पड़ा और इमाम हुसैन फिर करबला की जानिब रवां दवा हुए। फिर कूफ़े में क्या वाक़यात हुए उसका तज़किरा करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम जब मैदान करबला पहुँचेंगे तो शहादत के तमाम वाक़यात, तमाम पहलुओं पर नज़र डालेंगे। हमारे साथ मुमताज़ उलमाए कराम होंगे, स्कॉलर्स होंगे, सनाख़ा होंगे, नोहा होंगे और अपने अपने तरीक़ों से हम अक़ीदत के फूल निछावर करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम मुकर्रम बहुत शफ़ीक़, आप इन्हें हमारे साथ TV1 पे देखते रहते हैं, हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम शाह। जी वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले आपके, हमारे, हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बाएँ हाथ पर मौजूद हैं मुमताज़ नात ख़्वां नौजवान सनाख़ा जनाब अहमद रज़ा क़ादरी साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाह साहब से, और शाह साहब से ये समझने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो बताएँ कि ये सारे का सारा जो वाक़या करबला है, चूँकि इसका मरकज़ और महवर ज़ाते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो इमाम हुसैन यकीनन अहले बैत का एक रोशन सितारा है। तो फ़ज़ाइल क्या बयान हुए अहले बैत के, ज़रा यहाँ से बात को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वाह वाह वाह। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। वाह वाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह वाह। आपका सवाल कि हज़रात अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या हैं। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को तो पूरे आसमान ने घेरा हुआ है। कुरान की हर आयत उनके मकाम व मर्तबे को बयान करती है। वाह वाह वाह। दीन इस्लाम की हर तालीम उनके मकाम व मर्तबे को बयान करती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जिनकी मोहब्बत और जिनकी नुसरत और जिनके ताल्लुक़ को हम पर वाजिब किया है, उनमें सर फ़हरिस्त आने वाली शख्सियात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मोहब्बत है, सुभान और उनसे अक़ीदत है। सुभान। मैं इसको इस तरह अर्ज़ करना चाहूँगा कि क़ाज़ी इयाज़ अलैहि रहमत ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जिस तरह हज़रात अहले बैत पर हमारे हुकूक़ थे, उसकी अदायगी के लिए तो उन्होंने गोद के सैयदना अली असग़र तक को क़ुरबान किया। वाह वाह। लेकिन हम पर, उम्मत पर अहले बैत के क्या हुकूक़ हैं। अल्लाह। उम्मत पर अहले बैत के हुकूक़ की तफसील ये बयान की गई कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अनशुदुकुम अनशुदुकुमुल्लाह अहल बैती,
अनशुदुकुम अल्लाह अहल बैती, अनशुदुकुम अल्लाह अहल बैती, 3 दफ़ा फरमाया कि मेरी उम्मतियों में खुदा की कसम देकर तुम्हें अपने अहल बैत के लिए मोहब्बत चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और अहल बैत के लिए मैं तुमसे मोहब्बत चाहता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम, मैं तुम में छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुमने उनको पकड़ कर रखा और उनके साथ जुड़े रहे, लम तदिल्लू, तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह। फरमाया वो किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब और मेरी इतरत और मेरी औलाद और मेरा ख़ानदान। फिर आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमारे लिए बहुत गौर करने का और शऊर लेने का और इस मिशन के साथ इंसाफ की दावत है, जो हुज़ूर ने फरमाया कि फ़कैफ़ा यंज़ुरूना तख़लुफ़ूननी, फरमाया कि फिर मैं ये देखता हूँ कि तुम मेरे बाद मेरी अहल बैत के साथ क्या करोगे। अल्लाह। क़ाज़ी आज़ अलैहि रहमत फरमाते हैं कि अहल बैत के हवाले से जो उनके हुकूक़ है, पहली बात यह कि हम उनके मर्तबे और मकाम की मारिफत, उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ़ जो कुरान करीम के अंदर ज़िक्र किया गया है उसको हम जानें। तो एक है मारिफत अहल बैत। अगर मैं और आप उनके मर्तबे को सफ़ा दिली के साथ और मोहब्बत के साथ समझने की कोशिश करेंगे और मारिफत और उनकी पहचान को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमने प्रोग्राम रखा है, तो मारिफत में अगर हम दुरुस्त रहे तो नतीजा फ़ौरन आएगा मोहब्बत का। वाह वाह। क्योंकि मारिफत दरवाज़ा है मोहब्बत को लाने का। और अगर वाकई में हम मारिफत में सच्चे हुए, कैसे पता चलेगा हमें अहले बैत और आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत मिल गई? वो जब पता चलेगी कि जब हमारे दिल में उनकी मोहब्बत आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें उनकी मोहब्बत आ गई? तो फिर हमें उनकी विलायत का पता होना चाहिए। विलायत बमाना उनकी मुआविनत, उनकी नुसरत, फिर हमारी ज़ुबानें उनकी तायीद में रहें। वाह वाह। हमारा कलम उनकी नुसरत और तायीद में रहे, हमारी ज़ुबानें, हमारी फ़िक्र, हमारी रूह उनकी मनक़बत पड़े। और फिर हर उस शख्स के साथ कि जो उनसे उलझे या उनकी इहानत करे तो हमारा दिल उनसे बेजार रहे। मौला अली क़ारी अलैहि रहमत ने एक बड़ी प्यारी बात मिरक़ात में इरशाद फरमाई कि हुब्बु आले मुहम्मदिन मदहु आले मुहम्मदिन व ज़म्म मन हारबहुम मुत्तफ़क़ुन अला अहले सुन्नत वल जमाअह। फरमाया अहले बैत की मोहब्बत करना और जो उनका गुस्ताख हो उसकी मज़म्मत करना, ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई नज़रिया। इसलिए कि मोहब्बत इसी से पहचानी जाती। अब मैं इस पर एक जुमला मज़ीद अर्ज़ कर देता हूँ कि मारिफत अहले बैत के बारे में क़ाज़ी आज़ फरमाते कि मारिफत आले मुहम्मदिन बराअतुम मिनन नार व हुब्ब आले मुहम्मदिन जवाज़ु अलस सिरात। और फरमाया कि वह विलायत आले मुहम्मदिन अमानुल मिनल अज़ाब है। फरमाया कि अहले बैत की पहचान जो हासिल करता है ये जहन्नम से बरात है उसके लिए, फजीलत। और फरमाया जिसे मोहब्बत अहले बैत मिल जाए तो पुलिस सिरात का वो तंग और ख़तरनाक रास्ता ये उसके लिए आसान हो जाता है। और जिसे विलायत आले मोहम्मद यानी उनकी तायीद और नुसरत और अपनी तमाम तर सलाहियतें उनके मिशन के लिए, उनके काम के लिए, उनके ज़िक्र के फ़रोग़ के लिए, उनके मुहिब्बीन के लिए, उनके मिशन के लिए जो सर्व करे तो अमानुल मिनल अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अज़ाब से महफूज रखता है। क्योंकि कुरान का तकाज़ा है। देखिए कुरान करीम में ज़िक्र हुआ कि कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अब देखिए ये क़ुरबा जो है ना मज़दर है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मज़दर जो है ये वाहिद व जमा मुज़क्कर मुअन्नस सबको शामिल होता है। अब आयत का माना क्या है यहाँ पर? ये तकाज़ा है पर फरमा कुल हबीब आप कहिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह का दीन बयान किया और इस पुर आशोब दौर के अंदर जिसमें तुम गुमराही और तागूती दलदल के अंदर तुम धंस रहे थे और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें रहमान के साथ, उसके पैगाम के साथ जोड़ दिया, तो इस एहसान पर, इस भलाई पर जिसमें मुझे मुशक्क़त भी उठानी पड़ी, परेशानी भी उठानी पड़ी, और मैं तुम्हारे लिए मिसल ऐसे हूँ कि जिस तरह के तुम गोया के जहन्नम में गिर रहे हो और मैं तुम्हारी कमर को पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूँ, इस तरह मैंने तुम्हारे साथ शफ़क़त की है। लेकिन इस शफ़क़त और मेहरबानी पर मैं तुमसे कोई अजर का तकाज़ा नहीं करता। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत। अब इस आयत को ज़रा अगर मुझे इजाज़त दे तो एक लफ्ज़ में मैं अर्ज़ करूँ। देखिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। किसी कहने वाले ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि मैं अपनी उम्मत से कहा कि मैंने जो तुम्हें दीन की खिदमत की और तुम्हें दीन की नुसरत के लिए और अल्लाह से तुम्हें जोड़ने के लिए जो मैंने खिदमत पेश की है, अता की है, उस पर मैं तुमसे किसी चीज़ का इवज़ नहीं मांगता, बेनिफिट नहीं मांगता, इवज़ नहीं मांगता, अजर नहीं मांगता। जो अजर मैं मांगता हूँ वो मैं अल्लाह से मांगता हूँ। यही लूत अलैहिस्सलाम ने कहा। तो किसी ने कहा जनाब हर नबी ने अपनी उम्मत को तो ये कहा कि मैं दीनी खिदमत पर कोई इवज़ नहीं मांगता।
اجرائے رسالت کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، عوض کچھ نہیں مانگتا، تو حضور نے کیسے مانگ لیا؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ دیکھیں یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میں دینی خدمات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ قرآن ہے نا، تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اگر حضور کی زبان سے یہ کہا گیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو تو یہ پھر میرا تو قول نہیں، یہ بھی تو قرآن ہے۔ تو جب یہ دونوں قرآن کی آیت ہے تو مسئلہ تو پھر حل کرنا آپ کے ذمہ بھی ہوا۔ تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہاں پر جو اجر مانگا گیا ہے اس کی عربی ترکیب کے اندر یہ چیز ہے کہ جو اللہ ہے، یہ اللہ جو ہے یہ ایگزمپٹ کرنے کے لیے آتا ہے، سوائے پچھلے جملے کے لیے، سوائے الگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو پچھلا اللہ سے پچھلا جو جملہ ہوتا ہے اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، اور اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنی ہوتا ہے۔ تو تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو اجر کی بات ہے نا، یہ اجر جو مانگا یعنی جو قرابت کی محبت جو مانگی جا رہی ہے یہ اجر رسالت نہیں ہے، یعنی یہ عوض نہیں مانگا جا رہا کیونکہ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی وہ محبت جو اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو فرما پھر یہ مانگا کیوں جا رہا ہے؟ تو فرما یہ مانگا اس لیے جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے اجر معروف کہ شبیر بھائی میں آپ کا فلاں کام کروں گا تو مجھے اتنے پیسے آپ دیں گے، تو یہ اجر معروف۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب ان سے یہ کہو کہ یہ تم جو اپنے گوداموں سے میرے پاس گندم لے آئے، اپنے مویشیاں لے آئے، اپنے فلاں قیمتی مال لے آئے، اس لیے لیا ہے کہ میں شب و روز کوئی کام کاج نہیں کرتا، تو میں دین کی خدمت کرتا رہتا ہوں، تو تمہارے دل کو یہ بات گراں گزرتی ہے کہ حضور نہ کوئی کما رہے ہیں نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اور ہم حضور کی برکت سے اتنے پھل گئے اتنے پھول گئے، تو پھر حضور سید عالم کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا اسألکم اجرا، میں تم سے یہ معروف اجر نہیں مانگتا، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کے معلوم غیر معروف اجر ہے، وہ ہے میری اولاد کی محبت۔ اور یہاں پر دیکھیں قرآن نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی ظرفیت کے برتن کے لیے آتا ہے، یعنی فرمایا گیا کہ میری محبت اگر چاہتے ہو اور میرے رب کی محبت جو چاہتے ہو تو اس کا برتن جو ہے وہ میری آل ہے، میری اولاد ہے، فی القربہ۔ تو لہٰذا اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے یہ اجر معروف نہ دو، میں تم سے اجر معروف درہم و دنانیر کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اگر میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو اور میرے ذریعے میرے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر حسین سے محبت کرو، کیا بات، حسن سے محبت کرو، زہرا پاک سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ تو یہ آیت کریمہ پر رک کر آپ گھنٹوں بھی اگر بحث کریں تو یہ آیت شریعت ساری امت سے تقاضا کرتی ہے کہ اللہ بغیر ان کی محبت کے راضی نہیں ہوتا اور رسول اللہ ان کی محبت کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ بقائے لا الہ حسین ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا کے ساتھ محرم الحرام کی خصوصی نشریات جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں، اور جوائن کیا ہے ہمیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ آپ کا السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی فضائل اہل بیت پر، اور شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے فضیلت کو یا فضائل کو بیان کیا۔ اب ہم اس کو ذرا انڈیویجولی بیان کرتے ہیں۔ تو مسعودی صاحب یہ بتائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کیا فضیلتیں قرآن میں آئیں اور بزرگوں نے کیا فرمایا، کتابوں میں کیا لکھا ہے، مؤلفین محققین اور مصنفین نے اس بارے میں کیا لکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً تمام مدح جس کی بھی کی جائے کائنات میں، اس زمین و آسمان پر، لیکن جس کی مدح قرآن کرے واہ واہ، پھر اس میں ہی لطف ہے۔ واہ۔ باقی سارے کلام بہت پست ہیں، لیکن کلام الہی بہت بلند ہے، اس کی بلندی کو پہنچا نہیں جا سکتا، کسی کے کلام کو بلند کیا نہیں جا سکتا۔ خداوند عالم نے جس خوبصورتی کے ساتھ ابھی شاہ صاحب نے جس وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرما دیا کہ یہاں پر قرآن مدح اہل بیت اور مدح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جس طریقے سے تعارف کرا رہا ہے، اس کا ہم اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا بلند ہے۔ جس آیہ مبارکہ کو ابھی میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں بھی یہی تو بتایا کہ حاصر ہے، انما حاصر کے معنی میں آتا ہے،
جہاں حصر کر دیا جائے وہاں انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ. یہ کن فیکون کیا ہے؟ ارادہ تو ہے. اللہ تو کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تو کام کرواتا ہے، اس کا ارادہ ہی کام ہے. اور اس نے ارادہ کر لیا، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس کیا ہے؟ رجس ہر عیب، ہر ناپاکی، ہر پستی، ہر ضلالت، ہر گمراہی رجس. اور تمام پستیوں سے اس شہزادی کونین بنت نبی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے ہر عیب سے پاک کر دیا ہے. اب ایوب کی علماء نے ماشاءاللہ بھی وضاحت بھی کی ہے کہ علماء نے بڑی تفسیر کی ہے اس کی کہ ایوب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. میں تو صرف بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دے خداوند عالم کہ جیسی طہارت کا میں حق سمجھتا ہوں کہ طہارت کی منزل کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ملاک ہم اور آپ بھی طے کرتے ہیں، صحیح، لیکن ہم اپنی عقلوں کے مطابق ملاک طے کرتے ہیں. اور جب خدا کسی چیز کا طہارت کا ملاک، تو یہ پاکیزگی کس بات سے ہو. پھر اگر میں اور آگے بڑھ کر کے جاؤں گا، چونکہ اہل بیت ہی کے حوالے سے جب سوال ہے اور شہزادی کونین کے حوالے سے، تو میں اتنا بھی کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت کا تعارف خداوند عالم نے پھر قرآن سے بھی کرایا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ایک سوال بھی جوانوں میں بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ پنجتن کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ تو اس کا کوئی قرآن سے حوالہ ہونا چاہیے، کوئی قرآن سے بات ہونی چاہیے کہ کیا خداوند عالم نے ان پنجتن کو قرآن میں کہیں جمع کیا ہے؟ تو پھر میں وہاں پہ آؤں گا کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ اکبر. دیکھیں مزاج خداوند عالم جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ مباہلے کا مورد ہے. اور تمام مفسرین نے تقریباً بالاتفاق اس بات کو لکھا ہے. اس سے کوئی مسلک اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جس نے بھی تفسیر کی، جس نے بھی قرآن کے اوپر کوئی قلم رواں کیا، اس نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جب تعارف کرایا تو پھر تعارف میں کیا آیا کہ خداوند عالم نے ایک مناظرے کی صورت ہوتی ہے، ایک مباہلے کی صورت ہوتی ہے. مباہلے کے لیے وہاں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی گویا ان کے مقابلے میں جو آئے وہ جھوٹا ہے. ہاں ابھی ایک تعارف شاہ صاحب نے بہت خوبصورت کرایا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا دیا کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا اس کی منزل کیا ہے؟ مباہلے کی منزل ہوگی. اور مباہلے کی منزل میں نفرین ہے، اور وہاں پہ نفرین میرا رسول سمجھا رہا ہے، دین پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے. آخر میں خداوند عالم نے قل بھی اور اللہ کی بھی ابھی بات کر رہے تھے، یہ قل بھی جن آیتوں کے شروع میں آ جاتا ہے، حالانکہ سارا قرآن تو خدا ہی کا کلام ہے، لیکن یہ قل سے جتنی آیتیں اور سورے شروع ہوئی ہیں، یعنی اب میرا رسول خیانت قل میں بھی نہیں کرتا ہے. یہ لفظ دو لفظ ہے، قاف اور لام ہے، اس میں بھی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، وہ امر کی منزل پر ہے. آپ کہیے جب اس منزل میں خداوند عالم، یعنی گویا خدا کا تقاضا، میں کہتا ہوں کہ جیسے ابھی جس آیہ مبارکہ کو شاہ صاحب نے بیان بھی کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں پر بھی قل ہے. اور قل کی منزل کیا ہے؟ یعنی اب یوں کہا جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا رسول اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے اجر رسالت طلب کر رہے ہیں محبت کو. نہیں، یہ قل نے آ کے ہی تو بتایا ہے کہ یہ حکم دینے والا زبان رسول کی ہے، حکم خدا کا ہے. واہ. کہ اہل بیت سے محبت اور مودت کو جو طلب کیا، یہ میری خواہش ہو یا نہ ہو. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد سے محبت کی جائے، ہر دادا کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پوتے سے محبت کی جائے، نانا کی خواہش ہوتی ہے کہ نواسوں سے محبت کی جائے. لیکن یہاں صرف میری محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے. جب امر آ رہا ہے تو پھر منزل بھی یہی ہے کہ اب اجر رسالت، اگرچہ کہ وہ بات
جس چیز کی طرف وضاحت ہو گئی ہے اس کے اوپر میں جانا ہی نہیں چاہتا، وہ تو بہت واضح اور بہت مدلل بات تھی، لیکن ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے کہ اگر کسی نے کہا نا کہ اگر خداوند عالم جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو ہم سے اور آپ سے طلب نہ کرتا تو کیا اس سے مطلب اب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر عداوت کو رسول مانگتے تو کیا اس سے کچھ اور آگے ہو سکتا تھا جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا؟ کیا بات ہے، جس طریقے سے، اور یہ کربلا پھر جب چونکہ یہ کس کی تاثیر ہے، یہ حضرت سیدہ ہی کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تربیت کس کی ہے؟ حسین ابن علی، لیکن نہیں، حسین منی مانا من الحسین کی منزل ہے، یعنی گویا کہ اور وہاں پر اور حدیث مکمل نہیں ہوتی، آگے جاتی ہے بات کہ جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، یعنی اب اللہ کی محبت جس کو چاہیے ہے اس کی مجبوری ہے کہ حسین سے محبت کرے، اور جس کو عذاب الہی چاہیے ہے پھر وہ عداوت حسین کرے۔ یہ منزل کس نے بتائی؟ رسول نے بتائی۔ پھر میں کہوں گا وہیں پر آ کر کے کہ پنجتن کا جو تعارف کرایا، دیکھیے وہاں پر آ کر کے تعارف میں پھر سب سے آگے آگے رسول خدا، اب نہ آنا، دو بیٹے لے کر کے گیا۔ اچھا آپ کوئی کہے کہ بھئی یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پہ تثنیہ کیوں جا رہے ہیں، دو سے تو آیت کا اطلاق پورا نہیں ہو رہا ہے اور مزاق خارجی سامنے نہیں آ رہا ہے، تو بات بہت واضح ہے اس کی کہ جب جوانان جنت کے سردار جا رہے ہوں تو پھر تو پوری امت اور سارے نیک بندے مائیت میں آ جاتے، پریزیڈنٹ سائن کر دے تو پورے اسٹیٹ کی طرف سے نمائندگی ہوتی ہے، تو جوانان سیدے، جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین، اور پھر اس کے بعد آ جائیے نسانا و نساکم، تو ایک خاتون مدینہ ماشاءاللہ اس وقت تقوی، پرہیزگاری، دین، یہ آخری ایام کی آیت ہے، یہ آخری ایام کے دن ہیں، اب تو میرا رسول فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کی منزل پر آ رہا ہے، اور اس صورت کے اندر آ کر کے رسول خدا یہ پنجتن کے اشخاص قدسیہ کو لے کر کے جا رہے ہیں کہ نساء کی جگہ پر ایک شہزادی کونین ہے۔ بھئی کیوں؟ ایک کیوں؟ یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ جانیے پوری جتنی بھی کیا ہے نیک خواتین ہیں ان سب کی نمائندگی ایک اکیلی ہی کر رہی ہے، یہ جماعت کا مسئلہ ہے۔ اور پھر انفس کی منزل تو عجیب و غریب ہے، اب انفس کے اپنے اپنے ترجمے بھی ہوئے ہیں، مگر کوئی تو ترجمہ یہی ہے کہ اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنا نفس ہوں، نفس کی منزل علی مرتضیٰ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک وہ حدیث بڑی مشہور بھی ہے کہ جسے حدیث کسا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ اب رسول خدا نے ایک چادر لے لی، یہ اسی دونوں آیت اور یہ حدیث یہ بالکل ساتھ ساتھ اور اسی دن کا واقعہ بھی ہے کہ اب وہاں پر چادر میں آ جاتے ہیں، اور چادر میں آ کر کے پھر ایک ایک کر کے سب شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا ہے، سب سے پہلے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر علی مرتضیٰ آئے، اور جب یہ سب چادر کے اندر آ گئے تو پھر کیا منزل آئی؟ اب سیدہ، تو سیدہ نے بھی اذن مانگا کہ بابا اجازت ہے، کہاں آپ بھی آ جائیے، اور وہاں پہ آ کر کے پھر ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، مگر کیا ہے اب کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے اس چادر کے اندر آنے کی، وہ حدود اور قیود، اور جب خدا سے جبریل امین روز آنے جانے والے ہیں اس گھر میں، روز صبح آتے ہیں سلام کرتے ہیں، شام آتے ہیں شہزادی، اب یہ شہزادی کے گھر پر جو جبریل امین سلام کرے تو میں کسی اور کی ابھی بات کہاں سے چھیڑ دوں کہ جبریل جس کے در پہ صبح و شام سلام کرے اسے سیدۃ النساء العالمین، شہزادی کونان، بنت نبی حضرت فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں من ہؤلاء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ ملائکہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن سوال کرنے والے سردار ملائکہ حضرت جبریل امین کہ کون ہے اس کے نیچے، تو وہاں پر پھر خداوند عالم نے جو تعارف کرایا، حالانکہ وہ باعث تخلیق کائنات، وہ محبوب کبریا اس چادر کے نیچے موجود ہے، کہ کیا ہے کہ میں تو یوں کہوں گا کہ جی ہاں، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد ہے، منزل تو یہ ہے کہ اس سے بڑا اور اس سے آخر کوئی نہیں، وہ بھی اس چادر میں، مگر یہاں تعارف کا محور جو بنایا گیا، فاطمہ و ابوہا و بالہا
وَبَنُوهَا، یعنی اس چادر کے اندر، پنجتن آ گئے. کیونکہ چادر سیدہ کی تھی. اور بس یہاں پر میں آخر میں ایک جملہ کہہ کے، کیونکہ یہ ایام ایسے ہیں، خداوند عالم نے یعنی گویا اسلام کو سیدہ کی چادر میں رکھا. یہ مرتبہ اور مقام ہے. اور وہاں پر آ کر کے ایک طرف بیٹی نے رسول کی کیا ہے، پورے اسلام کو وہ مباہلہ کے میدان میں وہاں فتح دلائی ہے اسلام کو دشمنان دین سے. اور ایک وہ موڑ آیا ہے کہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ عصر عاشور. پھر ثانیہ زہرا بنت علی مرتضیٰ حضرت زینب کبریٰ نے اور پورے خانوادے نے اپنی چادر دے کے پورے اسلام کو اس چادر میں سمیٹ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. بقائے لا الہ حسین ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا کے ساتھ، اور فضائل اہل بیت کا تذکرہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کا تذکرہ ہوا. مفتی اسحاق صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اب آگے چل کے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں قرآن پاک کی آیات یا احادیث یا سرکار کے جملے یا بزرگان دین نے ان کی فضیلت کے لیے کیا کچھ کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم رب زدنا علما نافعا. شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین، واہ واہ واہ. دیں اس حسین دیں پناہ اس حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین. واہ واہ. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت، ان کے مناقب کے حوالے سے کثیر احادیث موجود ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت، ان کا ادب اور ان کی تعظیم کے بارے میں نام لے کر باقاعدہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے کہ آج اگر کوئی ہمارا بڑا ہمارے بارے میں چند کلمات کہے، ہمارے والد ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ ہمارے بارے میں چند تعریف اور توصیف کے کلمات کہیں، یا ہم استاد ہیں کلاس میں کسی کو مانیٹر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم نے اس کا کہنا ماننا ہے، جو یہ بات کہے گویا کہ میری بات ہے، اس کا کہنا ماننا میرا کہنا ماننا ہے. تو ایک کلاس کے اندر اس کو ایک مقام مل جاتا ہے، مرتبہ مل جاتا ہے، اور پھر اس مقام و مرتبے کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس مقام و مرتبہ کا لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ استاد نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے، میرے مشائخ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، میرے اساتذہ نے مجھے بڑا بنایا، اور ہماری کسی بھی تحریک یا تنظیم نے کسی کو بڑا بنایا، کوئی ذمہ داری دی، تو جتنا بندہ مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے کاندھوں پر اتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے اسے کسی حد تک بھی قربانی کے لیے جانا پڑے وہ چلا جاتا ہے. حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے، ایک تو بڑی بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مطلقاً اہل بیت کے بارے میں بیان فرمایا. جس طرح روایت موجود ہے کہ حوض کوثر پر یعنی کتاب اللہ وعطرتی کے الفاظ ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ملے رہیں گے، اللہ کی کتاب بھی اور میرے اہل بیت بھی دونوں آپس میں رہیں گے، اور یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر جا کر مل جائیں گے. تو گویا اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر تم بھی قرآن سے، کتاب اللہ سے اور اہل بیت سے جڑے رہو گے، یعنی کتاب اللہ تم پڑھو گے، اس کے معنی اس کی تفسیر پڑھو گے، لیکن اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو ان حضرات میں دیکھو گے تمہیں نظر آئے گی، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر یہ ہوگا یہ بھی حوض کوثر پر پہنچیں گے، تم بھی حوض کوثر پر پہنچو گے. اگر یہ راضی ہیں تم سے تو حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے، اور اگر راضی نہیں ہے یہ تو پھر حوض کوثر سے تمہیں محرومی ہو جائے گی. ایک تو یہ اشارہ اس طرف. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیسیفک خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، ان کے پیشانی چوم کر، ان کو اپنے سینے سے لگا کر، ان کے منہ میں اپنی زبان دے کر، انہیں اپنی گود میں بٹھا کر مختلف حوالوں سے مختلف روایات ان کے بارے میں بیان فرمائی. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان خاص کا ذکر پھر ایک موقع پہ فرمایا. تو یوں مختلف روایات ہیں کہ جن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں ایک حدیث مبارکہ برکت کے لیے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی حسنین کریمین. سبحان. اور ان کے ماں باپ سے یعنی حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور تو ان سے بھی محبت فرما جن سے یہ محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتا ہے. تو اور پھر فرمایا کہ جنت کا وہ درجہ کہ جس میں ہوں گا
جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ اس درجے میں آگے شامل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں حضور کا درجہ، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، صحیح، کہاں اہل بیت کا درجہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، صحیح، کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے فیض پانے والے یہ حضرات اہل بیت، ان کے درجے تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس مقام کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن جنت میں وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ محبت اہل بیت، واہ واہ، ان حضرات کی محبت۔ اور محبت فقط نوک زبان کا معاملہ نہیں ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور بھائی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے محبت ہوگی، اب کیا کریں آگے؟ تو محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، محبت کے کچھ معاملات بھی تو ہیں، محبت جب کر رہے ہیں تو اس محبت کے تقاضوں کو نبھانا بھی تو پھر آپ نے ہی ہے نا۔ صحیح، ابھی میں نے عرض کیا اپنے سرنامہ کلام میں کہ جس ذات کو جو منصب دیا جاتا ہے، جو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق آپ نے یہ کام کرنے، تو آپ دیکھیے کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی، دونوں بیٹوں کے لیے حضور سے کچھ طلب کیا تھا، صحیح، تو ایک کو جرت و بہادری، شجاعت و بہادری عطا فرمائی گئی، ایک کو علم عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی بات کو بیان فرمایا گیا حدیث میں، اور لکھنے والے نے بیان فرمایا کہ مشابہت کے اعتبار سے، یعنی جو روایت ہم تک پہنچے مشابہت کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک یعنی سینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ناف سے لے کر قدموں تک جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ۔ تو جب یہ مشابہت ہمیں نظر آتی ہے تو جہاں پر صلح کا معاملہ ہے تو چونکہ ہاتھ چلنا ہے، حلم کا معاملہ ہے، برداشت کا معاملہ ہے، صلح کرنی ہے، مسلمانوں کو جھگڑے سے بچانا ہے، مسلمانوں کو فتنے سے بچانا ہے، مسلمانوں کے گروہ کو قتل اور خون ریزی سے بچانا ہے، تو پھر حلم اور بردباری اور صلح کا معاملہ ہے۔ چونکہ سینہ حلم سے بھرا ہوا ہے، سینہ شجاعت سے بھرا ہوا ہے، سینہ بردباری سے بھرا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ صلح نامہ ہے، اور تمام مظالم کو برداشت کر کے اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، یہ آپ کا کارنامہ۔ لیکن جب یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانا تھا تو آپ نے صلح فرمائی، لیکن جہاں اسلام کو بچانا تھا وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوئی صلح نہیں فرمائی، بلکہ جو ذمہ داری پھر آپ کو دی گئی تھی کہ اب دین آپ نے بچانا ہے، دین کی ذمہ داری آپ پر ہے، استقامت علی الدین کا جو معاملہ ہے وہ پھر آپ کی ذات پر جب معاملہ آتا ہے تو پھر آپ نے یوں کیا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور، چونکہ کربلا اور محرم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، میں دو باتیں اختصاراً یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ذمہ داری حضرات حسنین کریمین کو عطا فرمائی گئی اور خانواد رسالت کو عطا فرمائی گئی، انہوں نے کس حسین انداز میں اس کو نبھایا، ایک بات تو یہ، اس پر میں نے اشارتاً بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ، آپ دیکھیے کہ یہ کسی ایک مسلک کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ واقع کربلا کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ ذکر ہونا چاہیے، سب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی قربانی عظیم الشان بچوں تک کی قربانی دے دینا تو یہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دو کردار، دو کریکٹر ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت، اس واقعے سے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے، یا تو گروہ صالح ہوگا یا پھر گروہ یعنی یا تو ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، یا پھر ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کو اور اسپیسیفک قریب لے جاتے ہیں ہم تو یزیدیت اور حسینیت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید، اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے واضح طور پر، اور قیامت تک یہ دو چیزیں سامنے رہیں گی، قیامت تک یہ دونوں چیزیں بالکل سامنے رہیں گی، قوتوں کا جھگڑا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی، یہ بیان کی گئی جو اقبال نے کہا، تو یہی بات ہے، چراغ مصطفی بھی روشن رہے گا اور شرار ابولہبی بھی جلتا رہے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روشنی کون سی ہے جو ہدایت کا مینارہ ہے، اور وہ کون سی روشنی ہے کہ جہاں پہ ظلمت نظر آ رہی ہے، لیکن جلتے دونوں چراغ ہیں، لیکن جلنا اور جل جانا دونوں میں فرق ہے، کیا بات، جو ان سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آخری بات میں اس حوالے سے اور خاص طور پر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ آج اس واقعے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، آج ذکر اہل بیت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے طور پہ صحابہ کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، ازواج مطہرات کا ذکر کریں، یہ سب حضور کے پیارے، اور ان کا ذکر حضور کا پیارا بننے کے لیے ہے۔ جب بھی ذکر کریں گے آپ، چاہے وہ حضرات صحابہ کرام ہو اور حضرات حسنین کریمین یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہو،
چونکہ ماہ محرم الحرام میں حضرات اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فقط اہل بیت میں نہیں ہیں، یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ دونوں صحابہ بھی ہیں، تو جو مقام صحابہ کو حاصل ہے وہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے۔ اور اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک عام مسلمان کو قتل کر دینا، ایک عام مسلمان کو شہید کر دینا ظلماً، اس کے لیے قرآن پاک نے سزائیں بیان کی ہیں، فقہاء نے اقوال لکھے، سب چیزیں کی ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی ہو اس کو مٹانا، جیسے قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر موجود ہے کہ اس کی کونچیں کاٹنے والا اس کو بدبخت اور ملعون کہا گیا اس دور کا، اور حالانکہ اونٹنی کوئی نبی نہیں ہے، صحیح، اونٹنی کوئی انسان نہیں ہے، لیکن چونکہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، جب اس اونٹنی کو قتل کرنے والے کو عذاب کا شکار کر دیا گیا، تو آپ بتائیے حضور کے صحابہ کو شہید کرنے والے، حضور کے اہل بیت پر ظلم کرنے والے، واقع کرب و بلا میں ظلم کرنے والے کیا اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک بریک کی طرف چلیں گے، واپس جب لوٹیں گے تو اس پرورش کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کیسی پرورش تھی جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بقائے لا الہ حسین ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا کے ساتھ۔ شاہ صاحب کی طرف ایک سوال، اور بہت اہم سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات، یہ تین وہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں کہ جن کے دامن میں پرورش کا موقع ملا، میسر آیا، سعادت ملی حضرت امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو پرورش کے معاملے پر یا موضوع پر ذرا گفتگو فرمائے کہ یہ پرورش کیسی تھی کہ شہادتیں جو ہیں وہ روا دواں۔ پرورش کے ساتھ میں پہلے مرتبے کو عرض کر دوں کہ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے، صحیح، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا قرار دیا، اپنی اولاد قرار دیا، ابن رسول اللہ ان کو کہا گیا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار مولا مرتضیٰ کی اور ازواج بھی تھی، یعنی سیدہ پاک صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کے وصال مبارکہ کے بعد سرکار شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ازواج بھی تھی اور آپ کی کئی اولاد بھی ہیں۔ جس طرح کربلا شریف کے اندر خود حضرت عباس موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عثمان موجود تھے، عبداللہ موجود تھے، محمد بن حنفیہ تھے، یعنی جو بعد میں اولادوں میں سے، تو ایک لمبی طویل فہرست ہے مولا مرتضیٰ کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان اولادوں کو وہ شرف نہ ملا جو شرف حسنین کو ملا، سیدہ زینب کبریٰ کو ملا، سیدہ زہرا پاک کی اور اولادوں کو ملا۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ وہ سیدہ زہرا کی نسبت رکھتے ہیں، اور سیدہ زہرا کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور علیہ السلام کی نسبت سیدہ زہرا کے ساتھ ہے، اس لیے اہل بیت میں سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ ہے ہی ان پنجتن پاک کی۔ اب آپ دیکھیں ان پنجتن پاک کے اندر اولادوں میں اگر آپ دیکھیں، اہل بیت میں اگر آپ دیکھیں تو سرکار کے چچزاد، ازواج مطہرات، ان تمام کو بالعموم اہل بیت شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن حسنین کریمین کو سید کیوں کہا جاتا ہے اور تمام سے منفرد کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد سیدہ زہرا ہے؟ اولاد سیدہ زہرا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اولاد رسول ہے۔ اس لیے حضرت مولا مرتضیٰ کی اور اولادوں کو وہ شرف و مرتبہ حاصل نہیں جو مرتبہ مقام حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ کو ہے اور سرکار امام حسین مجتبیٰ کو۔ سرکار نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ جب ماں کے رحم کے اندر بچہ رک جاتا ہے اور تو وہ پہلے خون کا لوتھڑا علقہ ہوتا ہے، اور جب وہ 4 مہینے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ گوشت کا لوتھڑا اور وہ بدن ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ اس صلاحیت کو پا جاتا ہے کہ وہ روح کو اخذ کر کے زندگی پائے، تو اس کو کہتے ہیں بزغہ۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا الفاطمۃ بزغۃ منی، اس کا معنی ہے کہ فاطمہ میری جان ہے، میری روح ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی قلب مصطفیٰ اور قلب زہرا بیک وقت سامنے ہے۔ ایک بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یعنی اتنا گہرا معائنہ سرکار مولا مرتضیٰ کا اور سرکار سیدہ زہرا پاک کا صحابہ کرام میں ہمیں کسی سے نہیں ملتا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ وہ خود فرماتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، ڈھونڈو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اولاد کے چہروں میں۔ واہ، تو یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا جو مراقبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا۔ ایک اور اسی طرح سیدہ زہرا پاک خاتون ہے،
اب ان کے اس حریم ناز میں مرد تو داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں حضرت عائشہ سے دیگر کام لیا گیا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور خلوت کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں اور محدثین یہ سب کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک جو عکس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قریب لانے کے لیے ایک ذہینی شخصیت کی ضرورت تھی، جہاں حضور کی سیرت کو، خلوت کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ذہین، معائنہ اور حافظہ رکھنے والی شخصیت کی ضرورت تھی، اسی طرح سیدہ زہرا پاک کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کے لیے ضرورت ایک ایسی عظیم شخصیت کی تھی، اور وہ کام، یہ دونوں کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا۔ سیدہ عائشہ کیا فرماتی کہ ایک زہرا کون تھی؟ فرمایا صورت میں، سیرت میں، کردار میں، طبیعت میں ہو بہو حضور کی طرح۔ کیا بات، واہ واہ، ہو بہو حضور کی طرح۔ فرق یہ ہے کہ یہ بیٹی ہے اور خاتون ہے سیدہ زہرا پاک کی، فرمایا ہو بہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، یعنی بالکل، یعنی جب وہ آئیں تو اچانک اگر بندہ توجہ کرے تو وہ قدم مبارک رکھنے کا انداز ایسے کہ جیسے کیا سرکار بات، تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ہے البضعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تکمیل ایمان میں اس بات کو لکھا، فرمایا کہ نسب و شرف و وجاہت کو اگر دیکھیں تو روئے زمین پر نہ سیدہ زہرا پاک کے مقابلے پر کوئی آ سکتا ہے اور نہ ان کے اولاد پاک پر آ سکتا ہے۔ کیا بات، یعنی یہ نسبت پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بضعۃ منی کی۔ ایک بات آگے آپ دیکھیں کہ حدیث پاک ہے، وہ کچھ مضمون میرے ذہن سے محو ہو رہا ہے، سیاہ میں ہے، سیدہ زہرا سے ایک مسئلہ پوچھا حضرت مولا مرتضیٰ نے، اچھا، کہ زہرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدہ زہرا پاک نے جواب دیا، مسئلہ بڑا الجھا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم سے کہنے لگے کہ حضور سیدہ زہرا نے تو اس کا جواب دے دیا، تو حضور نے بطور فخر کے فرمایا ہاں وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، واہ واہ، یعنی میرے علم کا حصہ بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب حسنین کو اگر آپ دیکھیں تو سیدہ ام سلمہ نے کیا دیکھا خواب؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آیا ہے، تو یعنی حسنین بھی بدن مصطفیٰ ہیں، کیا بات، واہ واہ، اور زہرا پاک بھی بدن مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا عکس ہے۔ اور مجھے اگر آپ کہنے دیں تو میں یہ جملہ کہوں گا کہ وہ نبی نہیں ہے، سوائے نبوت کے وہ تمام کمالات جو اصفیاء کو حاصل ہوتا ہے وہ اپنے درجے میں سیدہ زہرا پاک اور حسنین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اب اس میں اگر آپ مزید اگر کھوج لگائیں اور اس میں دیکھیں تو امام احمد رضا نے ایک بڑی پیارا جملہ لکھا، سرکار مولا کائنات کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتوں کی دھول کو ہمارا سلام، واہ، ٹھیک ہے، لیکن سرکار مولا کل جن کو حضور فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ شرف و مقام آپ کا ہے، صحیح، لیکن امام احمد رضا ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا تم نے کبھی غور کرا یہ مولائیت حضرت مولا میں منتقل کیسے ہوئی؟ اللہ، فرمایا وہ اتمام النعمت الکبریٰ بتزویج الفاطمہ، فرمایا زہرا پاک جو آپ کے عقد پاک میں آئی ہے نا تو یہ مولائیت کا نکھار آپ سے ظاہر ہوا ہے، تو یہ سیدہ زہرا پاک کا اختصاص ہے کہ بندہ اس نظیر کے گویا کہ پا نہیں سکتا، اس کو فرمایا نور بنت نور، زوج نور، ام نور، واہ واہ واہ، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا، یعنی یہ مقام و مرتبہ سیدہ اب زہرا پاک کا۔ یہ سب کچھ ہو اور پھر پرورش کا معاملہ لیکن کیا؟ پرورش کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اس گھر کو دیکھیں کہ جس کی ہر آہٹ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے، یعنی سیدہ زہرا پاک کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع عطا فرما اور ایسی طویل شب عطا فرما کہ جس طرح میرا دل تقاضا کرتا ہے تیری بندگی اور سجدے کا وہ حق میں ادا کر سکوں۔ کیا بات، حضرت مولا مرتضیٰ نے جس فقر اختیاری میں زندگی گزاری ہے، اللہ اکبر، یعنی آج آپ کا نام لیتے ہیں تو بندے کے مال میں برکت ہو جاتی، اولاد میں برکت ہو جاتی، ان کی اولاد کا نام لے کر کسی کو دم کر دو تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج کل وبا چل رہی ہے تو جناب لکھ کر دے دو لِخَمْسَةٌ نُطْفِيَ حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا الْفَاطِمَةِ، جس گھر کے سامنے رکھ دے تو جناب بڑی بڑی وبائیں رخ پھیر کے چلے جاتی، لیکن سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر داتا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، داتا صاحب علیہ رحمت کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ باریکی کی بات وہ جانتے ہیں، فرمایا دیکھیں نبی دو قسم کے ہیں مزاج رکھنے والے، ایک ہے عبد نبی اور ایک ہے بادشاہ نبی۔ بادشاہ نبی کون؟ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اور حضور جو ہے وہ عبد نبی کہ جنہوں نے دنیاوی ساری عیش و عشرت کو چاہتے ہوئے بھی، یعنی اختیار میں ہوتے بھی آپ نے پرے کیا اور اللہ کی بندگی اور فقر کو تلاش کیا، اور یہی فقر کو ایک اپنے کمال کے اندر سیدہ زہرا پاک میں نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی سیدہ زہرا پاک عکس ہیں نبی عبد، نبی اعظم جو نبی عبد ہونا، فرمایا یا اللہ مجھے نہ دنیا چاہیے
نہ دنیا کا عیش چاہیے نہ اس کی جائیداد چاہیے، مولا مجھے تیری کامل بندگی چاہیے، عبدیت چاہیے، وہ فقر کہ ماں سوا تیرے سوا دل میں کوئی نہ رہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ اس مقام پر اعلیٰ درجے پر بدرجے اتم سرکار مولا مرتضیٰ اور سیدہ زہرا پاک ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ دیکھیے اس مقام و مرتبہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کا نام لو تو فقیر غنی ہو جائے، لیکن آپ نے پوری زندگی فقر کی گزاری۔ اللہ اللہ، ایک باغ کے اندر آپ نے گویا کہ نوکری فرمائی اور اس میں چند کھجوروں پر آپ نے گویا کہ رزق حلال کو تلاش کیا۔ آپ کا یہ تمام جس کے فقر اختیاری کہتے ہیں، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام دیکھیے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہو تو ایک وقت کا نہ ہو، تو یہ فقر اختیاری۔ تو ایک تو وہ گھر امانت کا گہوارہ تھا، صداقت کا گہوارہ تھا، بے شک اللہ کی یاد کا گہوارہ تھا، اور وہ گہوارہ تھا کہ جس میں قرآن کی آیات اترتی، جس کو اللہ نے اہل البیت قرار دیا، اور جس سے ہر قسم کی نجاست اور ہر قسم کے رجس کو دور کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، ارادہ فرمایا، اور وہ طاہرکم تطہیرا، یہ آپ پڑھتے ہیں عربی، یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ دیکھیے اس کا مفعول جو اسی فعل سے آیا، وہ طاہرکم تطہیرا، یعنی مطلقاً کمال کی جو طہارت ہے وہ ہم نے اس گھر والوں کو عطا فرمایا، یعنی اخلاق ہو، کردار ہو، عبادات ہو، باطنی صفت ہو۔ آپ تربیت کی بات کریں، تربیت میں اس قدر نکھرے ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ساری چیزیں جو بچوں کی، یعنی سچائی، اخلاق، دیانت، راست گوئی، ادب و لحاظ، یہ شجاعت، بردباری، جس طرح مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اس کی معاونت کے لیے، اس کے مشن کی معاونت کے، اللہ رب العالمین اس کو رقیب اور نجیب عطا فرماتا ہے، پاکیزہ لوگ عطا فرماتا ہے۔ فرما فلاں نبی کو 3 ملے، فلاں کو 4 ملے، فلاں کو 7 ملے، فرما مجھے 14 ملے۔ ان 14 میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضیٰ شیر خدا، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، ان تمام عبداللہ بن مسعود کا نام لینے کے ساتھ اب ان کا نام لے رہے ہیں کہ جو مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں بظاہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا ان 14 میں سے ایک حسن بھی اور ایک حسین بھی۔ واہ 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 واہ، یعنی اس سے حسنین کی ذہانت کا اندازہ لگائے کہ جس مرتبے میں یہ معمر اور یہ عظیم صحابہ موجود ہیں، اس میں ان بچوں کو شامل کیا ذات مصطفیٰ نے۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں یہ 14 نفوس کا ذکر جو حضور فرما رہے ہیں، یہ جماعت صحابہ میں سب سے افضل ترین لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ عطا فرمایا۔ میں محبت پر ایک جملہ کہنا، سرکار نے اپنی ساری امت سے محبت کی، صحیح، کیونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور نے اپنی ساری امت سے محبت کی، لیکن حضور کے جو قریبی لوگ تھے جیسے زید بن حارثہ، منہ بولے بیٹے کہلوائے، متبنہ کہلوائے، اب اس میں آپ دیکھیں ان کے بیٹے اسامہ بن زید حضور کے بہت لاڈلے، اتنے لاڈلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو دلہن بناؤ، میں اس کے لیے دولہا لاؤں گا، یعنی اتنا لاڑ ان کے ساتھ تھا۔ اسامہ وہ ہیں جو ہم وقت حضور کے ساتھ اونٹنی پر پائے جاتے ہیں، سواری میں حضور کی اونٹنی کے پیچھے، لیکن آج حضرت اسامہ کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ مجھے کام پڑ گیا۔ اب حسنین کی محبت اور مقام دیکھیں، اب سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جو حضور کا انتہائی لاڈلا ہے، اسامہ بن زید۔ اب تفصیل آپ پڑھیے حضور کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو تانا دیتا تو حضور رات رات روتے ہیں کہ یہ میرے اسامہ کو لوگوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے، کیوں اس کے نسب پر لوگوں نے اعتراض کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بات۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں رات کے وقت حضور کے پاس آیا، کوئی میری حاجت تھی تو سرکار کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو سرکار تشریف لائے، تو تھوڑی سردی تھی اور سرکار نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ مشتمل علی شیء، سرکار کے ساتھ بدن پہ کوئی چیز چپکی ہوئی تھی۔ اللہ، حضور کسی چیز سے ملے ہوئے تھے، کیونکہ جو حضور کا بدن مبارک ہے وہ عام طریقے پر نہیں لگ رہا، تھوڑا پھولا ہوا لگ رہا ہے، لیکن اندر ہے کیا محسوس نہیں ہو رہا۔ کہتے بہت دیر تک میں بات کرتا رہا حضور سے، لیکن میں بڑا حیران ہوا جب میں اپنے معاملات سے فارغ ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ انت مشتمل علی شیء، حضور آپ کسی چیز، کوئی چیز آپ کے جسم پہ جڑی ہوئی ہے اور چپکی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کسی چیز کے شامل ہیں۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، اتنے میں حضور نے چادر ہٹائی تو فرما فذاک الحسن والحسین علی ورکے، حضور نے حسن کو اپنے اس کمر پر بٹھایا ہوا تھا اور حسین کو اس کمر پر بٹھایا ہوا تھا، اور بٹھایا تھا اس کمر اور کولے کے اوپر، اور کمر اور کولے پر بٹھایا جاتا ہے انتہائی لاڑ کے اندر، کبھی بچے کو یوں بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہاں اس طرح بٹھایا کہ دایاں پاؤں حضور کے بطن مبارک کی طرف، بایاں پاؤں حضور کی پشت کی طرف ہے، سر مبارک حضور کی بغل کے اندر ہے، سینہ مبارک علم نشرہ والے، ہاتھ مبارک حضور کے علم نشرہ والے سینے کی طرف ہے، اور بایاں ہاتھ حضور کی مہر نبوت کی طرف، اور اس طرح وہ چپکے ہوئے ہیں سرکار کے بدن پر کہ حضور کے گوشت کا حصہ وہ لگ رہے ہیں۔ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے کے باوجود
چادر میں جنبش نہیں ہوئی تو سرکار نے مجھ سے کہا یہ حسن ہے اور حسین ہے. اللہ. تو یہ بات تو اسامہ کو بھی معلوم تھی کہ یہ حسن ہے حسین ہے, لیکن حضور پر ایک کیفیت آئی, ایک کیفیت آئی. فرمائی یہ حسن ہے یہ حسین ہے, یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. واہ واہ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما واہ. فاحبہما, اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر. وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا, اور اسامہ کو دیکھ کر فرما دیا کہ اسامہ لاڈلا تو تو بھی میرا ہے, لیکن میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ ان سے محبت کر, میں ان سے محبت کرتا ہوں دونوں سے, تو بھی ان دونوں سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا, اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت. سبحان اللہ. تو کیا اس سے آپ اندازہ لگائیے, درجہ بتا دیا اسامہ کو کہ اسامہ میری بارگاہ تک پہنچنا ہے تو تجھے بھی حسنین کا غلام بننا پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. بقائے لا الہ حسین ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیکر صبر و رضا کے ساتھ, اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جاری ہے. اور ایک کلام ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, پھر باقاعدہ ترنم کے ساتھ ہمارے احمد رضا بیان کریں گے کہ خدا کے دین کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے. اور یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین. پھر کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین. پھر آگے دیکھیں کہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. اور سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین. اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے, وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل, پتا چلے گا کیا حسین. احمد رضا. عشق آنکھوں سے جاری کے محرم آیا, کتنا دل سوز و غم انگیز یہ عالم آیا. عشق دشت کربل میں امام آئے کٹانے سر کو, دشت کربل دشت کربل میں امام آئے کٹانے سر کو, غل ہوا رب کے ہر ایک راز کا محرم آیا. غل ہوا رب کے ہر ایک راز کا محرم آیا.
اشک آنکھوں سے ہاتھ میں ہے دری، ہاتھ میں ہے دری شمشیر لیے سر باکفن، ہاتھ میں ہے دری شمشیر لیے سر باکفن، واہ کس شان سے اللہ کا زیغم آیا، واہ کس شان سے اللہ کا زیغم آیا، اشک آنکھوں سے ظلمت کفر کی الغار ہے پھر چاروں طرف، ظلمت کفر کی، ظلمت کفر کی یلغار ہے پھر چاروں طرف، رسم شبیر ادا کرنے کا موسم آیا، رسم شبیر ادا کرنے کا موسم آیا، اشک آنکھوں سے ہے جاری کہ محرم آیا، کتنا دل سوز و غم انگیز یہ عالم آیا، اشک آنکھوں سے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب ذرا تعریف فرما دیجئے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور شہادت کی منزل پر پہنچنے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کے ایک معنی تو گواہ کے آتے ہیں، اور شہید اسے کہا جاتا ہے کہ جو ظلماً قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، شہید بمعنی فعیل بھی ہے اور فعیل بمعنی شہید ہے، یعنی گواہ، اور گواہ اس معنی میں فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شہادت مقدر کسی کو کی جاتی ہے، اور وہ شخص جب درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے اور کفار کے مقابلے میں یا دین کو بچانے کے معاملے میں اپنی جان پیش کرتا ہے، تو شہداء کے لیے جو وعدے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے
یا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا تو شہید اس وقت اپنی آنکھوں سے اس تمام درجے کا دیدار کر لیتا ہے. اچھا. اس معنی میں اس کو گواہ بھی کہا جاتا ہے صحیح. کہ وہ دیکھ لیتا ہے. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور ہر ایک مسلمان نے ہمیشہ یہ تمنا رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے. اور خود بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کیا جاؤں. 3 بار حضور نے اس طرح کا معاملہ فرمایا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ شہادت یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو زندگی ختم ہونے کے بعد ایک زندگی ملنی ہے، وہ زندگی ظاہر ہے کہ برزخ کی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی اپنے مقام پر. لیکن شہید کا معاملہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کے جس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا ہے، ہم اپنی زبان سے اس کو مردہ کہنا چاہتے ہیں اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں، بظاہر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے انہیں زندہ کہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ایک بات تو یہاں بیان فرما دی گئی کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. صحیح. اس سے بڑھ کے بات بیان فرمائی گئی جہاں پہ اصحاب بدر و احد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا تو وہاں پر شہداء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یہ زندہ ہیں، فقط زندہ نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. تو یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مرتبے پر فائز ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حیات عطا فرماتا ہے جس کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کہ شہید کی پھر اقسام آگے بیان کی گئی ہیں. شہید حقیقی الگ ہے، شہید حکمی الگ ہے، سری شہادت الگ ہے، جہری شہادت الگ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اور صحابی بھی ساتھ تھے، حضور پر اس زہر نے اثر نہیں کیا لیکن صحابی پر جو ہے اس کا اثر مرتب ہوا، وہ شہید ہو گئے اور اس کے قصاص میں اس عورت کو بھی پھر جو ہے وہ قتل کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور، اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کو حضور کی ذات میں کس طریقے سے باقی رکھا؟ شہادت سری، یعنی شہادت سری حضرت امام حسن پر مکمل ہوتی ہے اور شہادت جہر امام حسین پر مکمل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلتے ہیں وقفے کی جانب. واپس لوٹیں گے تو علامہ مسعودی صاحب سے پوچھیں گے کہ امام حسین حجاز مقدس کو چھوڑتے ہیں جب روانگی ہوتی ہے اس وقت کیا منظر تھا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کے ساتھ. اچھا علامہ مسعودی صاحب ذرا بتائیے، منظر کشی کیجئے کہ امام حسین اب حجاز مقدس اس سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا کی جانب جا رہے ہیں، تو کیا منظر تھا؟ ملاقاتوں کا سلسلہ، آخری ملاقاتیں، روضہ رسول پہ بھی حاضری ہوئی اور دیگر مقامات مقدسہ پہ بھی حاضری ہوئی، وہ کیا کچھ لکھا گیا کتابوں میں اس کے بارے میں؟ دیکھیے 60 ہجری ہے اور 60 ہجری کا رجب مرجب جو آ چکا ہے اور اختتام کی طرف ہے اور تقریباً 27 رجب اور اسی کے قریب کے ایام ہیں. اور اس وقت میرا مولا فرزند رسول امام عالی مقام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے گفت و شنید ہو رہی ہے اور وہاں پر دارالامارہ سے ولید ابن عتبہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ کو دارالامارہ میں یاد فرمایا گیا ہے. فرزند رسول کہتے ہیں اچھا آپ چلیے ہم آتے ہیں. کچھ دیر گزری، فرزند رسول نہیں جا رہے. معاملہ کچھ واضح ہے بھی اور یقیناً امام کے لیے بہرحال وہ جب بچپنے میں عرش کا مطالعہ کر لے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اور یقینی طور پر ابھی آپ نے سنا بھی کہ بات یہ ہے کہ وہ مرضی اور مشیت الہی سے واقف ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں آپ نہیں گئے، پھر قاصد آیا اور آنے کے بعد دوبارہ کہا کہ آپ کو یاد فرمایا ہے. کہا ٹھیک ہے آتے ہیں، جیسے یعنی بلایا آپ نے ہم آ جائیں گے. وہ عنوان لے رہے ہیں اس کو اور یہ تقریباً عشاء کے بعد کا وقت ہے. اور پھر اس کے بعد تکراراً تیسری مرتبہ بھی قاصد آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو
دارالامارہ میں ابھی یاد کیا گیا ہے، تو پھر آپ نے یہی فرمایا، یعنی گویا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ابھی ٹل جائے. اور پھر جب تکرار ہوئی اور اس نے کہا نہیں اب حکم یہ ہے کہ ساتھ لے کے آئیے، تو پھر فرزند رسول امام علی مقام امام حسین مظلوم کربلا آپ اٹھے، اور آنے کے بعد محلے بنی ہاشم سے ہوتے ہوئے تو وہاں پر قمران بنی ہاشم کو حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت اور محمد سب کو جمع کیا اور کہا آپ میرے ساتھ تشریف لائیے، اور دارالامارہ پہنچے. اور دارالامارہ پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ لوگ باہر قیام کیجئے، میں اندر جاتا ہوں اور جا کر کے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اس رات کی تاریکی میں. تو اندر تشریف لے گئے، وہاں پر قیام ہوا، اور قیام کے بعد آپ سے فرزند رسول سے یہی کہا گیا کہ اس وقت شام میں یزید حاکم وقت ہو چکا ہے اور اس کی بیعت کا سوال ہے. آپ نے کہا کہ بیعت خلیفہ اور بیعت خلافت مسلمین یہ رات کی تاریکی کا مسئلہ نہیں ہے، دن کا اجالا ہونے دو، مسجد نبوی آنے دو، اور کل انشاءاللہ ہم مسجد نبوی میں اس کو آپ ہم سے گفتگو کیجیے گا. کیونکہ وہاں سے خط آیا تھا اور خط میں 4 اشخاص کا نام لکھا گیا تھا کہ کوئی بیعت کرے نہ کرے یہ 4 اشخاص سے بیعت لینی ہے، اور پوری وہ ایک تفصیل ہے، بہرحال ادھر ابھی ہم نہیں جا رہے، مگر صرف اتنا کہ جی ہاں اب آپ سے یزید کی بیعت کا سوال ہے. کون حسین؟ حسین منی وانا من الحسین. اب یہاں حسین صرف حسین نہیں ہے، یہ اہل بیت کے اس سربراہ کا نام ہے کہ جو بار نبوت اور امامت کو اپنے کاندھے پہ لیے ہوا ہے، جس کی پہچان نبوت اور امامت ہے، حق اور صداقت ہے، شرافت اور ایمان ہے. اس وقت یقیناً ایک جملہ امام کا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت ہی نہیں کر سکتا ہے. اب اس کی بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ جو مجھ جیسا، میری بات تو چھوڑے، جو میرے راستے پہ چلنے والا ہوگا، جو میرا پیروکار ہوگا، جو میرا محبت کرنے والا ہوگا، جو مجھے ماننے والا ہوگا، جو میرے رسول کی امت کا ہوگا، وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جس کے لیے ابھی شاہ صاحب نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ بس زیادہ فرق نہیں سمجھنا، بس نبوت ختم ہو گئی اور اب دور امامت آ گیا ہے. اب نبی، دیکھیے نبی کی ایک فرق، نبی اور ولی کا فرق عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، اس لیے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، ولی پہ الہام ہوتا ہے. نبی معجزات دکھاتا ہے، ولی کرامات دکھاتا ہے. جب تک اس فرق کو نہیں سمجھیں گے ہم، اس وقت تک اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ بس وہاں پر آ کر کے اب ایک مرتبہ فرزند رسول سے سوال ہو رہا ہے اور آپ نے جواب دیا کہ یہ کل پہ رکھیے. اور پھر وہاں مروان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ایک مرتبہ، ولید چونکہ محبان اہل بیت یعنی بڑا انس بھی رکھتا تھا، اس کا ایک یہ بھی تھا خاصہ کہ وہ بہرحال اہل بیت کا احترام کرتا تھا، اور وہ اس مرحلے کو نہیں چاہ رہا تھا کہ جو کچھ خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نوبت آ جائے. لیکن جب امام نے اجازت مانگی اور جانا چاہا تو پھر مروان نے وہ جواب دیا کہ ولید وہ کام کرو جو خط میں لکھا ہے، یا بیعت لو یا سر حسین لے لو. بس یہ جملہ کا سننا ہے. اور غیرت ہاشمی، اب نبی کی جرت، علی کی حیدریت اب حسین کے اندر سے سامنے آ گئی. یہ کیسی بات ہے؟ یزید کی بیعت اور حسین ابن علی کرے، اور پھر مدینے میں حسین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سر قلم کر لیا جائے. بس ایک مرتبہ جلال کے عالم میں اٹھے اور تھوڑی آواز بھی بلند ہوئی امام مظلوم کی، اور یہ ابن الزرقاء کہہ کر کے ایک جملہ کہا تھا مروان کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوئے. آواز کا بلند ہونا تھا کیونکہ حکم یہی تھا قمران بنی ہاشم کو کہ اگر میری آواز بلند ہوگی تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ دربار میں آ سکتے ہیں.
جب تک میری آواز بلند نہیں ہوگی آپ در کے اندر نہیں آئیں گے۔ اور جب آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ حضرت عباس بھی ہیں، ادھر سے حضرت علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، انہوں محمد، اور سب نے اپنی اپنی تلواریں میان سے نکالی ہوئی ہیں۔ یہ فرزند رسول کا مسئلہ ہے، یہ حرمت مدینہ ہے، یہاں کسی کو بال توڑنے کی اجازت نہیں، جانور کو مارنے کی اجازت نہیں۔ فرزند رسول، ابھی ناقۃ اللہ کا مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا، ناقۃ اللہ اگر اس کی پونچھیں کاٹ دی جائیں، اسے شہید کر دیا جائے تو عذاب الہی آسمان سے آ جاتا ہے، پتھر برسنے لگیں۔ یہ تو میرے رسول کی نبوت ہے، یہ میرے رسول کی دعا ہے کہ اب عذاب نہیں آنا، اب اللہ کا عذاب ظاہری اس طرح سے نہیں آئے گا۔ تو پھر اس صورت میں بہرحال امام تشریف لے گئے اور فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں کہتے ہیں کہ بار بار کبھی بھائی کی قبر پہ جاتے تھے امام مظلوم، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے تھے، اور اس رات 3 مرتبہ رسول کی قبر پہ گئے، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گئے، جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اور آخر میں بہرحال جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن رسول کی قبر پہ جاتے ہیں تو بار نبوت میں کہوں گا، بار امامت ساتھ میں ہے، اور جب ماں کی قبر پر جا رہے تھے تو حسین چل کے نہیں جاتے تھے، پھر گھٹنیوں کے بل چل کے جاتے تھے، اور صبح اعلان ہو گیا کہ کیا ہے، اب روانگی ہوگی۔ میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں انسان سے کہ ایک گھر ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اور ایک گھر اگر مل جائے اور اگر اس سے کہا جائے، بے دخل کیا جائے کہ نکل جاؤ اس گھر سے، تو ایک گھر جس کا ہو وہ چھوڑے تو اس کی کیا تکلیف کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کیا ہے، جس کا پورا مدینہ یثرب مدینہ رسول ہو گیا، جس کے نانا کا پورا مدینہ ہے، وہ مدینے کے مالک ہیں، گھر کے مالک نہیں ہیں صرف، تو گھر چھوڑنا مشکل، پورا مدینہ چھوڑنا جہاں نانا بھی ہے، ماں بھی ہے، بھائی حسن بھی ہیں، اور اس صورت میں جانے کا۔ اور بس میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جب روانگی ہوئی نا، کیونکہ آپ کا سوال یہی تھا، تو ایک مرتبہ قافلہ بھی ایک کوس بھی نہیں گیا تھا، تو پھر حضرت عباس پیچھے تھے، امام عالی مقام آگے تھے، اور حضرت عباس نے ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کے امام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا کہ مولا ذرا قافلے کو روک دیجئے۔ امام نے کہا ابھی تو ہم نے ایک منزل بھی نہیں کی ہے، آپ قافلے کو روکنے کو کہا، ذرا مڑ کے دیکھیے۔ تو بس جب مڑ کے دیکھا ہے نا، تو فاطمہ صغریٰ، ایک بیٹی کو، سارا کنبہ ساتھ ہے حسین ابن علی کے، لیکن ایک بیٹی وہاں رہ گئی، اور وہ بھی کیوں چھوڑا؟ تو لکھنے والوں نے لکھا تاریخ یہ کہ ساری حضرت زہرا کی بیٹیوں کی اور امام حسین کی بیٹیوں کی شکلیں علی مرتضیٰ پر تھی، لیکن فاطمہ صغریٰ وہ فاطمہ الزہرا یعنی بنت نبی کی صورت میں تھی۔ تو علی کی بیٹیوں کے اگر سر سے چادر اتر جائے تو وہ تو حسین کو گوارا تھا، لیکن جو ہم شکل ماں ہو اس کے سر سے چادر کو کہتے ہیں کہ اترنا گوارا نہیں تھا، لہٰذا مدینے میں چھوڑا۔ اور اس وقت تو پھر وہ آ رہی ہیں، اسا ٹیکے ہوئے بیمار تھی، تو قافلے کو بٹھائے گا، کہا ایک زیارت چاہتی ہوں۔ جب زیارت کرائی گئی تو سب سے چھوٹے 1 ماہ کے شہزادہ علی اصغر ہیں اس وقت، اور ان کے ساتھ ان کو گود میں لیا، اور نہ جانے کیا گفت و شنید ہوئی کہ بس وہ منزل آ گئی کہ پھر امام نے کہا قافلے کو روانہ کیا جائے۔ ایک ایک کر کے سب آئے، پہلے حضرت علی اکبر آئے لینے کے لیے حضرت علی اصغر کو، لیکن حضرت علی اصغر ان کی گود میں نہیں آئے۔ پھر ایک مرتبہ امام نے کہا ثانیہ زہرا بنت علی یعنی حضرت زینب کبریٰ سے کہ آپ لے کے آئیے، آپ بھی آئیں، تو آپ کی آغوش میں بھی نہیں آئے۔ ماں کو بھیجا کہ ماں رباب لے کے آئے، پھر بھی نہیں آئے۔ اور اس صورت میں پھر ایک مرتبہ امام کی پہلی منزل تھی یہ، آئے، اور آنے کے بعد نہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ امک کے حضرت علی اصغر آپ کی آغوش میں آ گئے۔ شاید مجھے یہ یاد آیا کہ علی اصغر اگر تم میرے ساتھ کربلا میں نہیں ہوگے تو میری کربلا کی شان شہزادہ علی اصغر تم ہو، یعنی اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، جب حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کہ میں صدا بلند کروں، چولہے سے گرانے والے تم ہی ہوگے، نصرت امام کے لیے آنے والے علی اصغر تم ہی ہوگے، لہٰذا میرے ساتھ جانا۔
سبحان اللہ یہ تھا ذکر شہادت پیکر صبر و رضا ہماری نشریات کی پہلی نشست. دوسری نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم تذکرہ کریں گے یزید کی بیعت اور اس کا اصرار، اور پھر آگے چل کے امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا، پھر کربلا جاتے ہوئے عورتوں بچوں کو ساتھ کیوں لے کر گئے، اور کوفے کے حالات کا بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے. اور راستے میں امام علی مقام نے جو بات چیت جاری رکھی یزیدی لشکر سے، ان سارے مناظر کا ہم تذکرہ کریں گے. بہت شکریہ مظفر شاہ صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی اسحاق صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے. محمد حسین مسعودی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے. احمد رضا آپ کا بھی شکریہ. چلتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوسری نشست میں. اللہ حافظ.